अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक बड़ी खबर जो है इस टाइम पे राहदारी की चल रही है, जो चाबहार राहदारी है, जो ईरान में सस्तियान में, बलूचिस्तान सस्तियान में वाक़या है और एक खुले समंदर में एक बंदरगाह बनाई गई है। नाजरीन, ये बंदरगाह जो है ये पाकिस्तान की सीपेक के मुकाबले में उसको देखते हुए इंडिया ने ईरान के साथ, इंडिया ईरान अफगानिस्तान जो है ये बंदरगाह जो है ये बनाने का आगाज़ किया था। अब इस बंदरगाह का काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने इंडिया को इस्तिस्ना दिया था और पाबंदियों के जो ईरान पे पाबंदियां लगाई थी उसमें इंडिया को थोड़ी नरमी दी थी। नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ट्रंप से बातचीत की थी तो अफगानिस्तान को और इंडिया को रियायत मिल गई थी और यहाँ से वो अपना काम कर सकते थे। अब नाज़रीन, आगे जाके जो है अमेरिका की खबरें आ रही हैं तो चाबहार के हवाले से हैं कि अमेरिका ने जो ईरान पे पाबंदियां लगाई हैं अब उसमें चाबहार जो है उसको भी शामिल किया जा रहा है। और ये अमेरिका वजारत ख़जाना ने ये इशारा दिया है और इससे अब इंडिया जो है, इंडिया और अफ़गानिस्तान वो भी सफ़र होंगे और ईरान के साथ जो भी इस राहदारी में कारोबार करेगा वो इस ज़मरे में आएगा, पाबंदी के ज़मरे में आएगा। इससे पहले जब पाबंदियां लगाई गई थी 2016 में तो इंडिया ने पाबंदियां मुस्तरद कर दी थी और उसके बाद अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलजुल के बात की थी और वो पाबंदियां जो थी उसको हटाया था। इस बार जो है वो पाबंदियां दोबारा लगा दी गई हैं और ये एक बड़ा नुकसान है इस टाइम पे। एक तो ईरान जो चाबहार का, इंडिया का और ईरान का चाबहार का जो बंदरगाह है, जो राहदारी है, वो गुजरात के बंदरगाह से 550 किलोमीटर के फासले पे है। ये इंडिया को वस्ती एशिया, इंडिया की जो चाल थी कि इसको वस्ती एशिया ममालिक थे, अफगानिस्तान जाएगा, फिर वस्ती एशिया ममालिक को ये सारा माल जाएगा और चूंकि वस्ती एशिया के कोई अपना समंदर है नहीं तो वहाँ पे आसानी से ये तिजारत कर सकेंगे और ये तिजारत जो है वो रशिया तक होगी। इस तरह अफगानिस्तान को भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा था। ये पाबंदी लगाने के बाद एक तो अफगानिस्तान का फिर सारा दारोमदार जो है, अगर ये पाबंदी मुस्तकबिल में मज़ीद गहरी होती है और अफगानिस्तान पे मज़ीद पाबंदियाँ लगती हैं तो फिर अफगानिस्तान का तकरीबन 80% डिपेंड वापस जो है वो पाकिस्तान पे हो जाएगा। इंडिया कोशिश भी कर रहा था कि खुश्की के रास्ते अफगानिस्तान के साथ तिजारत की जाए और कई बार पाकिस्तान ने उसको रास्ता फराहम किया। चूँकि इंडिया और पाकिस्तान में कशीदगी ज़्यादा चल रही है तो इसलिए बार बार उस रास्ते का रोकना इंडिया के लिए बेहतर नहीं था। इंडिया को चाबहार एक बेहतरीन राहदारी जो है लगी थी, इसलिए उस पर ईरान और इंडिया ने इकट्ठे इन्वेस्टमेंट की। एक तो चाइना और पाकिस्तान को देखते हुए कि इनकी राहदारी पे अरबों डॉलर लगाए गए हैं, वो भी गवादर राहदारी पे, गवादर पोर्ट पे, तो उनके मुकाबले में उसको फेल करने के लिए, सीपेक को फेल करने के लिए चाबहार को जो है वो चुना गया और वहाँ पे राहदारी बनाई गई। चाइना ने भी सीपेक को उस पर बड़ा काम किया, बड़ा जोर दिया और कोशिश की कि ये मुकम्मल तौर पे ये राहदारी काम के लायक हो सके और बड़ी हद तक इसका जो है वो आगाज़ हो चुका है। चाबहार में अब आगाज़ होने से पहले अमेरिका की नई पाबंदियां जो है इसमें हायल हो गई हैं और अब इंडिया को भी इससे इस्तिस्ना नहीं मिल रहा। जो भी अमेरिका का कहना है कि जो भी कारोबार करेगा ईरान के साथ उन पे पाबंदियां लगाई जाएगी। अगर ये पाबंदी जो है, ये राहदारी पे, चाबहार पे जो पाबंदी है, अगर ये रहती है तो इससे ये जो बैनुल-अक़वामी तौर पे जो इसके इंजीनियर थे, जो डिज़ाइनर थे, जो काम कर रहे थे, उनको जो है इसके लिए मुश्किलात आ रही हैं चाबहार के लिए, क्योंकि पाबंदियों में फिर वो लोग आ जाते हैं जो बैनुल-अक़वामी तौर पे काम करते हैं वहाँ पे, फिर वो उसमें उस तरह की मदद नहीं कर पाते और उसमें सालों लग जाते हैं। ये जो अभी तक इतना लंबा अरसा ले लिया है चाबहार ने, इसकी बड़ी वजह पिछली पाबंदियाँ थी। इंडिया ने और अफगानिस्तान ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से जो है 2016 में रियायत लेके उस पाबंदी से अपने आप को हटवा दिया था, मगर जो वहाँ पे काम चल रहा था उसमें जो इंटरनेशनल लेवल के बंदरगाह में जो इंजीनियर्स थे और दीगर बड़ी कंपनियां थी, उन पे पाबंदियां, ईरान पे पाबंदियों के बायस
وہ اپنے کام کو کمپلیٹ نہیں کر سکے. اب بھی بہت سا کام باقی ہے اور دوبارہ پابندیوں کی زد میں آ گیا ہے تو چابہار جو ہے وہ مزید پیچھے چلا گیا ہے. اب پیچھے جانے کے ساتھ ساتھ مطلب زیادہ ٹائم لے گا. اب دوبارہ اس کو جو ہے کام کے قابل بنانے کے لیے مزید وقت اس میں لگ سکتا ہے. ایک ملک میں پابندیاں لگ جائیں. اب تو انڈیا بھی اس پابندیوں کے زیر اعتاب آ گیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. نریندر مودی جو ہے وہ ٹرمپ کو ملنے امریکہ جا رہا ہے. وہاں پہ اب دیکھا جائے گا کہ ٹرمپ اور مودی ایران کی چابہار کے حوالے سے کیا بات چیت کرتے ہیں. فی الحال تو امریکہ نے اشارہ دے دیا ہے. ایک جو گیس وغیرہ خرید رہا تھا، تیل وغیرہ خرید رہا تھا انڈیا ایران سے، اس پہ بھی ایران کو اب مستثنا حاصل نہیں ہے. وہاں پہ بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں. اس بارے میں بھی انڈیا بڑا پریشان ہے کہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ، اس کو بھی بند کیا جا رہا ہے. تو امریکہ اس ٹائم پہ اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے. پوری دنیا میں سب سے پہلے امریکہ اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے. ہر ملک جو ہے وہ اپنے فائدے کی سوچتا ہے، مگر اس پر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر چیز اٹھا کے دوسرے ملک کے منہ سے اور اپنے ملک لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اور جو ان کے ریڈار پہ ہیں جیسے اسرائیل اور انڈیا ایران کا جو ہے مسئلہ چلا رہا ہے، تو اس وجہ سے ایران کو پابندیاں کئی عرصے سے جو ہے وہ اس کا سامنا ہے. ناظرین، ہم اکثر جو ہے آپس میں ڈسکشن جب کرتے ہیں، یار دوست جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کا اور اسرائیل کا بچہ ہے. حالانکہ میں یہی بات کرتا ہوں کہ یار 40-45 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران سفر ہو رہا ہے. ایران جو ہے وہ دنیا کے اسلامی ممالک میں اگر کوئی اسرائیل پہ حملہ وغیرہ تھوڑا بہت کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے، تو وہ ایرانی ہوتا ہے. اور ایران کے ہی سپریم کمانڈر اور ان کے لیڈر اور ان کے فوجی جرنیل جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں. ان کے پراکسی جو ہیں، ایران کے ہی پراکسی سارے مارے جا رہے ہیں. پابندیاں 40-45 سال سے ایران پہ ہی ہیں، تو کیسے وہ امریکہ کا دوست اور اسرائیل کا دوست ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ آپس کی ڈسکشن ہوتی ہے اور پاکستان میں یہ ڈسکشن جو ہے یہ ہر بندے کے ذہن میں، تقریباً زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ بڑا قریب ہے اسرائیل کے، بڑا قریب ہے امریکہ کے. تو امریکہ اور اسرائیل کے اگر اتنے ہی قریب ہے تو 40 سال سے اس پہ پابندیاں اتنی کیوں لگ رہی ہیں؟ بہرحال اس ٹائم کی یہ جو پابندیاں لگی ہیں ایران پہ، ایران جو ہے وہ کرائسس میں ہے. پابندیاں ان پہ سالوں سال لگی رہی ہیں. اب یہ جو پابندی راہداری پہ لگی ہے اس میں بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے اور اس کو روکا گیا ہے. اب ایران کے ساتھ مزید افغانستان جو زیادہ اس سے فائدے میں تھا کہ ایک تو افغانستان جو راہداری استعمال کرتا تھا تو وہ وسطی ایشیا میں بھی انڈیا اور افغانستان کا پلان تھا کہ تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، قازقستان، اس میں سارا وسطی ایشیا کے ذریعے جو ہے اس چابہار کے ذریعے وہ وہاں کی منڈیوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا اور آگے رشیا تک جائے گا. تو انڈیا اس خوش فہمی میں تھا اور اب بھی ہے. آگے جا کے امریکہ کی پابندیوں کا پتہ چلے گا. فی الحال تو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ چابہار جو ہے وہ پابندیوں کی زد میں ہے اور چابہار کی پابندی سے پابندی کسی کی بھی راہداری پہ نہیں ہونی چاہیے. ہر ملک اپنے ہی فائدے کو دیکھتا ہے. مگر آپ اگر کمپیئر کریں تو انڈیا نے اور ایران کے اور انڈیا کے تعلقات کافی پرانے ہیں. حالانکہ ہمارے بارڈر پہ ہے ایران اور ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، مگر وہاں پہ ان کے تعلقات شروع سے ہی انڈیا سے بڑے اچھے ہیں. پاکستان کے ساتھ بھی کوئی ایسے تعلقات ہیں نہیں کہ ہمارے تعلقات آپس میں خراب ہیں. بڑے اچھے تعلقات پاکستان کے جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں. ایران ایک ایسا ملک ہے کہ ان کے تعلقات رشیا سے بڑے اچھے ہیں. ان کے تعلقات جو ہے وہ چائنا سے بڑے اچھے ہیں. ان کے تعلقات ایران سے بڑے اچھے ہیں اور پاکستان سے بھی بنا کے رکھی ہے. تو ایران ایک ایسا ملک ہے جو یہ کوالٹیاں اس میں ہے، یہ کوالٹی نہ انڈیا میں ہے، نہ چائنا میں ہے، نہ پاکستان میں ہے. چائنا پھر بھی آپ باہر کر سکتے ہیں، اس میں کوالٹی ہے، کیونکہ چائنا کیا اور انڈیا کی دشمنی کے باوجود سب سے زیادہ ٹریڈ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. کیونکہ دونوں ملکوں کی آبادی زیادہ ہے. دونوں سمجھ رہے ہیں کہ 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی اور 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی. تو دشمنی اپنی جگہ پہ، مگر کاروبار جو ہے وہ آپس میں کر رہے ہیں اور دنیا کی سب سے سب سے زیادہ کاروبار کرنے والی یہ دونوں ممالک آپس میں ہیں. تو چائنا کی بھی ایک کوالٹی ہے، مگر ایران اسپیشلی اس اتنی پابندی کے باوجود، اتنی سختیاں ہونے کے باوجود، ان کے تعلقات ایسے ملکوں سے ہیں جن کے آپس میں نہیں بنتی. ایران کے اچھے تعلقات بنگلہ دیش سے ہیں، ایران کے اچھے تعلقات افغانستان سے ہیں،
ایران کے اچھے تعلقات پاکستان سے ہیں، پھر انڈیا سے ہیں، رشیا سے ہیں، چائنا سے ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات، ہاں سعودی عرب کے ساتھ ان کی ٹسل چلی رہتی ہے، اور پاکستان کا جھکاؤ جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف ہے، مگر پھر بھی پاکستان نے مینٹین رکھا ہے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو۔ بہرحال ایران کا چابہار جو ہے، اگر اس کو پرابلم آتی ہے تو پاکستان کا سی پیک جو ہے وہ مزید آگے جاتا ہے۔ پاکستان کا سی پیک جس پہ 54 ارب ڈالر، 54 بلین ڈالر جو ہے وہ اب تک چائنا لگا چکا ہے، اور یہ 11 سال سے ہم نے سی پیک سے ابھی تک کوئی بڑا فائدہ نہیں اٹھایا۔ چابہار سے بھی اتنی جلدی فوائد ممکن ہے نہیں، 4-5 سال لگیں گے اس کو مزید، مگر یہ جو پابندیاں آئی ہے یہ مزید 4 سے 5 سال، مطلب 8-9 سال چابہار مزید پیچھے چلا جائے گا۔ نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر ملاقات ہوتی ہے اور اس پابندیوں کی زد سے اگر دوبارہ اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں، کیونکہ 2016 میں بھی ٹرمپ انتظامیہ نے پابندی لگائی تھی، انڈیا کو مستثنا حاصل تھا اور افغانستان کو بھی، اگر دوبارہ اب ملاقات ہونے کے بعد، مگر اس بار امریکہ جو ہے اس کا موڈ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، وہ چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے، مگر ایران کے معاملات میں اب وہ کسی کو استثنا دینے کی موڈ میں نہیں لگ رہا۔ بہرحال چابہار کے بارے میں ان پہ پابندیاں ہیں، پاکستان کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، ہمارا دوست ملک ہے۔ چائنا کی ایک بات یاد آ گئی کہ چائنا نے پاکستان کو بھی کہا تھا کہ چابہار بن گیا ہے اور یہ سی پیک جو ہے گوادر یہ بھی بن گیا ہے، انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کرو۔ انڈیا کو بھی یہی مشورہ تھا چائنا کا کہ راہداری دونوں ہیں، دونوں اس سے فائدہ لو، تو چائنا ایسی گیم کھیلتا ہے۔ حالانکہ سی پیک راہداری جو ہے وہ مکمل طور پہ چائنا کی بنائی ہوئی ہے پاکستان میں، اس کے باوجود وہ پاکستان کو ایسا مشورہ دے رہا ہے کہ چابہار میں بھی انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کرو اور چابہار میں بھی اپنا کام کرے اور یہاں پہ بھی اپنے کام میں لگے رہے۔ تو ایک کاروباری ہے، اس لیے دنیا میں چائنا کو ہی سپر پاور معاشی طور پہ مانا جاتا ہے۔ آگے جاگے چائنا مزید، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے اس ٹائم پہ جتنے بھی فائٹر جیٹ ہیں دنیا میں، اس میں سب سے تیز ترقی کرنے والا چائنا ہے۔ اس نے 5th جنریشن کے 2 فائٹر جیٹ جو ہے وہ ایک ساتھ نکال دیے، حالانکہ دنیا اس ٹائم پہ 5th جنریشن میں جا رہی ہے، اور چائنا جو ہے وہ کئی سال آگے چلی گئی ہے۔ وہ 6th جنریشن کے 2 فائٹر جیٹ جو ہے، جو سٹیلتھ فائٹر جیٹ ہوتے ہیں جو ریڈار پہ نظر نہیں آتے، وہ 2 ایک ساتھ جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان کو بھی اگلے 2 سال میں J-35 جو فائٹر جیٹ ہے 5th جنریشن کے، وہ پاکستان کو دیں گے۔ 1-2 سال میں پاکستان نے اس سے فائٹر جیٹ لینے ہیں، اور بڑی اچھی ڈیولپمنٹ پاکستان کی ہوئی ہے J-35 کی۔ جو J-35 ہے وہ پاکستان 5th جنریشن فائٹر جیٹ چائنا سے لے کے جا رہا ہے، اس میں پاکستان اب تک انڈیا کو آگے جو ہے 4.5 جنریشن پہ رکا ہوا ہے۔ پاکستان کے پاس 4 جنریشن، 4.5 جنریشن اس حد تک طیارے ہیں، مگر یہ 5th جنریشن کا طیارہ اگر پاکستان کے بیڑے میں شامل ہو جاتا ہے تو وہاں پہ انڈیا کے پاس آگے 8-10 سال میں 5th جنریشن کا طیارہ آنا مشکل ہے، کیونکہ رشیا کے ساتھ Su-35 کی جو ڈیل، Su-57 کی جو ڈیل ہو رہی تھی وہ بھی کینسل ہو گئی، اور رشیا جو ہے وہ یوکرین وار میں پھنس گیا۔ اس کے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں، اور آگے 2-3-5-6 سال میں وہ بنا بھی نہیں سکتا۔ امریکہ جو ہے وہ F-35 جو ہے وہ کسی کو دے نہیں رہا، وہ بیچنے کے لیے ہے نہیں، انڈیا نے کئی بار ریکویسٹ کی تھی، تو اپنا انڈیا میں کوئی آگے ایسا پروگرام ہے نہیں کہ وہ فائٹر جو ہے 5th جنریشن کا اپنے بیڑے میں شامل کر سکے۔ ناظرین، چابہار پہ بات ہو رہی تھی، چابہار جو ہے وہ اس ٹائم پہ امریکہ کی پابندی کی زد میں ہے، اور جو افغانستان کی واپس پاکستان پہ جو 80% پاکستان پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا، تو اگر چابہار ختم ہوتا ہے تو پھر دوبارہ جو ہے وہ افغانستان 80% پاکستان کا ہی محتاج ہوگا تجارت میں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔